आर्यवर्त। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं। अब शुरू होगा इस्लामिक मत खंडन मंडन, क्योंकि बाइबल आदि का, पुराण आदि का हमने किया, जो पाखंड आदि है उनका किसी का उत्तर नहीं आता, आगे भी होता रहेगा। लेकिन अब होगा इस्लामिक मत खंडन मंडन। कुरान की हर आयत की बाढ़ की खाल बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से उतारी जाएगी। पूछा जाएगा, अगर कोई इस्लामिक विद्वान जानता है तो उत्तर दे ढंग से। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे तो कोई लगा नहीं इस्लामिक चैनल पे जिसको विज्ञान का पता हो, बस हवाई फायर मार रहे हैं। तो यूट्यूब पे देखता हूं मैं भी इस्लामिक चैनल को, तो उनमें से एक बंदा है, वो थोड़ा मुझे लॉजिकल लगा। उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। वैसे तो कोई भी उत्तर दे सकता है, सबकी छूट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब वैज्ञानिक ढंग से। हवाई फायर तो पुराणों में इतने हैं कि ऐसे तो फिर तो पता नहीं क्या क्या ईश्वर के जान के ऊपर लांछन लगा रखे हैं आदि आदि। तो वैज्ञानिक ढंग से तो मैं चाहता हूं कि जो मोहम्मद अली मिर्जा है वो इन बातों का उत्तर दे, या फिर कोई और भी दे सकता है, कोई ऐसी समझ वो नहीं है, बस ढंग से उत्तर दे कि ये आदमी को सुनने में लगे हाँ ये आयत ऐसे होगी। तो कुछ आयतें हैं, उनकी तफ्तीश है, तो शुरू करते हैं। कुरान सूरा अल अंबिया, आयत है 29वीं 29। क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह ने क्वेश्चन किया है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, बस हमने दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर शय को जिंदा किया, तो क्या फिर भी वह इंसान ईमान नहीं लाते। तो इसमें क्या समस्या है इस आयत में? क्या काफिरों ने नहीं देखा? अल्लाह क्वेश्चन करता है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो जो अल्लाह को ना माने, मोहम्मद को रसूल ना माने, जिब्रील मिकाइल को ना माने कि ये हैं भी या नहीं भी, वो काफिर होता है। सीधी बात यही है, सूरह अल बकर में इस बात का जिक्र है। तो क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो हम काफिर हैं, मैं तो नहीं मानते इन चीज़ों को इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो भाई नहीं देखा हमने, जमीन आसमान मिले हुए थे। तो धरती पे ये बता दो कौन सा मुस्लिम है, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हो, उसने देखा? तो मुझे ये बताओ कि किसने देखा कि धरती आसमान मिले हुए थे? कि अल्लाह स्पेशल कह रहा है कि काफिरों को क्या तुमने नहीं देखा जमीन आसमान मिले हुए थे? और इसमें कोई अलंकार, मेटाफर, सिमिले आदि आदि भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुमने नहीं देखा? तो मुस्लिमों ने भी नहीं देखा, काफिरों क्या बात है? और ये बात संभव ही नहीं, क्योंकि कुरान में है कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे। आसमान का सिस्टम बाद में लेंगे, अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन का ही हम समीक्षा करेंगे कि ज़मीन आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने उनको खोल दिया, अलग अलग किया, फिर उसकी धरती की मिट्टी से आदम बनाया गया, फिर हवा बनी, फिर उनको इब्लीस ने बहका दिया, धरती पे आ गए, फिर मनुष्य जाति चली इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन तो वैसे मुस्लिमों से भी नहीं बनता अल्लाह का, क्या तुमने नहीं देखा? और मुस्लिम कहते हाँ हमने देखा था, हमने तो, काफिरों ने नहीं देखा। कोई भी नहीं है ऐसा। मैंने बहुत सारे मुस्लिमों से पूछा क्या तुमने देखा था, वो कहते नहीं देखा। वो देखते भी कैसे जब कोई था ही नहीं, धरती आसमान जुड़े हुए थे तब। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई व्यक्ति है, उसकी शादी हुई 25 साल की उम्र में, और उसका 26-27 साल की उम्र में कोई बच्चा हुआ, और वो अपने बच्चे को कह रहा है क्या जब मैं 15 वर्ष का था क्या तुमने मुझे देखा नहीं? तो वो बच्चा क्या जवाब देगा कि मैं कैसे देखता? अब ये फोटो वोटो वाली कंसेप्ट नहीं है कि अल्लाह ने किसी दिन डीवीडी वीसीआर दिखा दी कि देखो धरती ऐसे जुड़ी हुई थी, नहीं, किसी को नहीं दिखाया। तो ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन है। बच्चा 10 साल बाद पैदा हुआ है, तो ऐसे ही इंसान धरती आसमान अलग होने के बाद ही बना है इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो अल्लाह ये बात भी नहीं जानता था कि भाई कोई था ही नहीं तो देखेगा कैसे? काफिर जवाब क्या देगा इसका? मुस्लिम भी नहीं दे सकता कि उन्होंने देखा। तो ये बात इलॉजिकल है, बिल्कुल ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध है कि ईश्वर कुछ जानता हो और फिर भी उसके विरुद्ध कुछ कार्य करे। तो इस आयत को ढंग से समझाया जाए अगर है तो, नहीं तो फिर गलत माना जाए।
آگے ہے سورہ الانبیاء، یہی ہے، اس کی آیت ہے 30ویں، اس کی اگلی آیت ہے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں۔ ایک بالکل ایسی ہی ایک اور آیت ہے سورہ نحل میں 15ویں آیت ہے، اور اس نے زمین پر پہاڑ رکھے کہ تمہیں لے کر کہیں وہ جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے دھرتی پہ پہاڑ رکھے کہیں وہ تمہیں لے کے جھک نہ پڑے۔ جیسے تخت ہوتا ہے نا، تخت، اس پہ اوپر آدمی کھڑا ہے، اسٹیج ہے، وہ جھک گیا تو پتہ چلتا کیسے جھکتا ہے۔ اب دھرتی گول ہے، جہاں پہ منشیہ ہے، جو دھرتی ہے یہ گول ہے، تو گول چیز جھکتی کیسے ہے؟ دھرتی کنٹینیو موونگ بھی ہے، اپنے ایکسس پہ بھی ہے، اور 23 ڈگری پہ جھکی بھی ہوئی ہے، اور اس میں پہاڑوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں یہ ایشوری ویوستھا سے ہے، اور سورج کے چاروں طرف بھی چکر لگا رہی ہے، سورج بھی گلیکسی کے چاروں طرف چل رہا ہے، دھرتی اس کے سائڈ ساتھ ساتھ میں ہے، پورا سسٹم ایسے چل رہا ہے۔ تو دھرتی گول ہے، تو اگر اللہ پہاڑ نہ ڈالتا تو دھرتی جھکتی کیسے؟ گول چیز جھکتی کیسے ہے کہ وہ آدمیوں کو لے کے جھک نہ پڑے، ساتھ میں آدمی بھی جھک جائیں گے، مطلب گر جائیں گے، جیسے اسٹیج جھک جاتا آدمی گر جاتا ہے۔ تو اگر اللہ پہاڑ نہ ڈالتا تو گول دھرتی جھکتی کیسے؟ بس اتنا اچھا پرشن ہے، یہ 2 پرشن ابھی تو اتنے ہی ہیں، باقی بعد میں لے کے آئیں گے۔ اس سے یہ دیکھ رہا ہوں میں کہ آپ کی سمیکشا بھی کیسی ہے، کہیں اوروں کی طرح اندھ وشواس میں تو نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اتر دے سکتا ہے، ویسے کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ بھائی صرف ایک ہی ویکتی کو آنسر دینے ہیں، جس کا من کرے اسلامک اسکالر سے پوچھ کے اتر دے سکتا ہے۔ باقی ہوائی پرندے فائر پتہ نہیں کیا کیا، ان پہ ماننا ہے تو مانتے رہیے بھائی، اپنی طرف سے بھی کچھ بنا لیجیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو جی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، سب کو پتہ چلے، تاکہ مسلموں کو پتہ چلے، اگر ان کو صحیح پتہ ہے تو اتر بھی آئے، کوئی دقت نہیں ہے، ستیہ جاننا ہے۔ تو جی ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، اور آپ کو کسی وشے پر ویڈیو چاہیے تو آپ نیچے لکھ دیجئے، سمے ہوگا تو ضرور بناؤں گا۔ نمستے جی، اوم آریہ ورت۔ آج جو انسان آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو، یہ آج سے پہلے نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ آبزرویشن نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی قدرتوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ مزید آشکار کر دی انسان کے اوپر، مزید ڈسکوری سے۔ ان ڈسکوری سے آپ کیا کر لیں گے؟ اگر کسی شخص نے یہ چیز دریافت کر لی ہے، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ تو سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ نے جو ہے کیچڑ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، تو وہ کافر اعتراض کرتے ہیں کیچڑ میں تو نہیں جاتا۔ تو سر آج آپ نیو یارک ٹائم بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ۔ تو کیا امریکہ کو آج تک نہیں پتا چلا کہ سن تو رائز ہوتا ہی نہیں ہے، سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے؟ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو قرآن بھی تو لٹریچر کی بک ہے نا، لٹریچر میں بات کرے گی۔ تو یہ زمین و آسمان کی جو یعنی پیدائش والا معاملہ ہے، کریشن آف یونیورس ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آج جس طرح سامنے آئی ہیں، ان سے ایک سٹیپ بھی ضرور طے ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس قانون کے پتہ چلنے سے کیا اس قانون نے سورج کو بنایا ہے؟ یہ قانون جو ہے یہ یعنی کریٹر آف سن تو نہیں ہے نا، اس سے آپ کو صرف اس کے بارے میں حیات کا پتہ چل گیا۔ اگر ہمارے پرکھوں کو نہیں پتا تھا کہ انڈا کیسے مرغی کے پیٹ میں بنتا ہے، اور آج ہم نے دریافت کر لیا کہ کس کس طریقے سے بن کے وہ کیسے باہر نکلتا ہے، تو اس پروسیجر کے پتہ چلنے سے کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس پروسیجر نے انڈے کو بنایا؟ نہیں، یہ تو یہ ایکسپلینیشن ہے اس کے بننے کے طریقے کی۔ اس کو بنا رہا کون ہے؟ وہ تمام راستوں سے گزارتا کون ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انڈا ہی بن کے نکلے گا؟ یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ اس کے اوپر سائنس پھر کہتے تھے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ سائنس نے اپنی عاجزی تسلیم کر لی ہے، وہ میں انشاءاللہ آخری پوائنٹ میں بتاؤں گا۔ تو وہ جو ہندو بھائی نے اعتراض کیا تھا، وہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 30۔
پارہ نمبر 17 کے اندر جو پہلا ان کا اعتراض تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا، با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا، ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی، ان السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین یعنی سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ آپس میں گندے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ اس آیت کو اس ہندو نے کوٹ کیا، اس نے کہا یہ جو قرآن دعویٰ کر رہے کہ تم نے نہیں دیکھا، تو کہہ رہا ہم نے واقعی نہیں دیکھا، ہمارے سامنے تو زمین و آسمان پھٹ کے جدا نہیں ہوئے. اور اس نے اگلا سوال کیا کیا مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ منظر دیکھا ہوا ہے؟ تو میرے بھائی کہاں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے علم میں یہ زمین و آسمان کی کریشن جو نظر آ رہی ہے، یہ کیا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو فزیکل واقعہ پرفارم ہوا تھا وہ کسی نے دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن حکیم خود ہی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک اللہ تعالیٰ خود ترتیب بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، آسمانوں کو پیدا کیا، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی. یہ ساری ترتیب تو خود قرآن بتا رہا ہے سورہ فصلت سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ کریشن آف یونیورس کے بعد انسان پیدا ہوا ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ سوال ہی انویلڈ ہو جائے گا کہ انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تو نے کریشن آف یونیورس دیکھی ہے. تو یہ ہے کہ کریشن آف یونیورس جو ہو چکی، وہ جو تم نے دیکھی اس کے ذریعے اس کے کریٹر کو پہچانا، یہ کہنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آیت ہے، یہ سارے کے سارے معاملے کو کھول کے بیان کرے گی کہ قرآن حکیم کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ڈیپ تھنکنگ کرو قرآن پر. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم اس میں بہت اختلاف پاتے. پہلے صفحے پہ اور بات ہوئی ہوئی ہے، جا کے 50ویں صفحے پہ اور بات ہوئی ہوتی. انسان تو بھول جاتا ہے پہلے کیا کہہ کے آیا تھا. پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 50ویں صفحے پہ جا کے یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہوتا. تو یہ تو نہیں ہوگا. قرآن میں اگر شروع میں ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت، اسی سے مدد مانگنی ہے، ظاہر یہ اسباب نہیں، وہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو جوڑا ہے. غائب میں مدد، دعا کے لیے پکارنا، تو آخری صفحے تک اللہ ہی کو پکارنا ہوگا دعا میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تدبر کرو. اس کی سچائی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، بہت اختلاف ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، ساری آیات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. کیوں؟ قرآن بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہے مختلف انداز میں. اور پارہ نمبر 28 کے اندر جا کے تو بڑا کلیئر کٹ آیا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے. یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو جب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہوگا. قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ پوری یونیورس اللہ کا فعل ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس لیول تک نہ پہنچی، اس کو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہوگی. ہائپوتھیسس کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ سائنس نے کئی دفعہ یو ٹرن بھی لیا. تو ہائپوتھیسس الگ چیز ہے. اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس ہے، فیکٹ آف کریشن ہے، جو اسٹیبلش ہو چکی بھی ہے، اس کے خلاف کبھی بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہوگی. تو یہ قرآن حکیم میں یعنی غور و تفکر کرنا چاہیے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر یہ اختلافات ہوتے. اب دنیاوی طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں یہ اناؤنسمنٹ دوں کہ ڈاک خانے میں، پوسٹ آفس میں روزانہ صبح 9 سے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے،
آپ اتوار والے دن، سنڈے والے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ڈاکخانہ بند ہے، اور آپ آگے مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ 9 سے 5 تک بل جمع ہوتے ہیں، وہ تو ڈاکخانہ بند تھا، تو آپ جھوٹے نکلے۔ کیا میری یہ سٹیٹمنٹ بظاہر رانگ ہونے کے اوپر مجھے جھوٹا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، تو جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ 9 سے 5 تو اس کا مطلب امپلائڈ تھا اس کے اندر کہ ادر دین سنڈے، کیونکہ سنڈے والا فیکٹ تو اسٹیبلش ہے۔ قرآن جگہ جگہ اب یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کریشن آف یونیورس انسان کی کریشن سے پہلے ہوئی ہے، تو اب جب قرآن ہی یہ بات کرے گا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا، تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ فزیکل یہ منظر دیکھا، وہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ الٹیمیٹلی جو کائنات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری قدرت کا منظر ہے، اسے دیکھو اور خدا تک پہنچو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے کافر اکثر کوٹ کر دیتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو، حالانکہ پورا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے۔ ایک پیس ٹریٹی ہوا تھا کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، امن کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں یہ چیز طے پائی تھی کہ جو یہ معاہدہ توڑے گا پھر دوسرے فریق کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے۔ وہ کافروں نے معاہدہ توڑ دیا، تو قرآن پاک میں آیا کہ اب انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا جو یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ تو وہ صرف ایک جملہ اٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ قرآن یعنی اسلام تو نام ہی پیس کا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس، امن۔ ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کو بھی اسلام کہتے ہیں، اور امن کا حصول اسے بھی اسلام کہتے ہیں۔ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پورا مقدمہ دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ جو اس ہندو بھائی کا اعتراض تھا میں نے وہ پورا کھول کے بیان کر دیا کہ وہ ان کے سمجھنے میں فرق لگا ہے، اور اگر وہ مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیتے تو انہوں نے تو ترجمہ کیا کیا کافروں نے نہیں جانا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، یرو کا ترجمہ انہوں نے با محاورہ کر دیا، تو ان کو یہ پرابلم کلیئر ہو جاتی۔ اور اس سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ تو میں نے پہلے گھنٹوں بول کے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں کہ یہ وہ فیکٹس ہیں دو سائنٹیفک جو 20ویں اور 21ویں صدی میں آ کے اسٹیبلش ہوئے ہیں، جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، کریشن آف یونیورس ایک بگ بینگ کے ذریعے ہوئی ہے، اور نمبر 2، تمام لیونگ تھنگس پانی سے بنائی گئی ہیں۔ یہ الگ سے بھی میرا اس کے اوپر لیکچر موجود ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں، چونکہ یہ 100 سالوں میں سائنس نے ترقی کی ہے، لہٰذا قرآن حکیم نے آلریڈی اس چیز کو بھی کاؤنٹر کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں تو قرآن حکیم کے وہ فیکٹس کافی ہیں جو بیان کیے ہیں، وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن آج سائنس نے مزید اس کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں بڑی کرٹیکل آیت ہے، سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 41، سورت نمبر 41 آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم لوگوں کو ان آفاق میں، زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ الحق ہے، قرآن پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ جن فیکٹس کی بات کرتی ہے وہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان قریب ان کافروں کو زمین و آسمان میں، ان کی اپنی جانوں میں ایسے فیکٹس دکھا دیں گے، تو آج دکھا دیے نا، کہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اس زمانے میں جو بات کرتا ہے وہ آ کے 21ویں صدی کے اندر، 20ویں صدی کے اندر اسٹیبلش ہو رہی ہے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے۔ اور میں یہ کہتا ہوں شکر ہے یہ کئی فیکٹس تو کافروں نے کیے ہیں، تاکہ کوئی یہ بھی نہیں شک کر سکتا کہ مسلمانوں نے خود ہی بنا دیا بگ بینگ کا مسئلہ۔ ویسے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سائنس از اے کامن ریلیجن، دین کی بات نہیں ہو رہی، مذہب کی بات ہو رہی ہے۔ سائنس از اے کامن ریلیجن یا کامن اسکول آف تھاٹ امنگ دا ہول ہیومینٹی۔ سائنس کے اوپر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے۔ سائنس میں یونان کے لوگوں نے بھی بہت کام کیا، جو دیوتاؤں کے ماننے والے تھے، بتوں کے آگے جھکنے والے۔ سائنس کے اوپر مسلمانوں نے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن کی، اس کو ایپیکس تک پہنچایا۔ میتھمیٹکس کی فیلڈ ہو
بیالوجی کی فیلڈ ہو، کیمسٹری کی فیلڈ ہو. سائنس کے اوپر کرسچنس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آئنسٹائن کرسچن تھا، جو نیوٹن. اسی طریقے سے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ کسی کی یعنی میراث نہیں ہے کسی ایک مذہب کی. سائنس کامن ریلیجن ہے، کامن مذہب ہے، کامن اسکول آف تھاٹ ہے. لہذا کوئی اس کو کیش کروانے کی کوشش نہ کرے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہوگی جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ. یہاں پہ میرے بھائیوں میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو یہ فیکٹ ہے بگ بینگ، اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر 60 میں بیان کی تھی. یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرانومر تھا ایڈون ہبل. یہ وہی اسٹرانومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر. 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور فزیکلی اس کا جب اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا. اور یہ فزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ، یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا. تو اس نے جب اسپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ اس رزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر 50-60 بنٹے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ پہ اور میں ان کو یوں بکھیروں، ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا، وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو گئے. اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے. اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم 0 تھا. اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو، نہ ختم ہونے والی، اور اس کا والیوم، اس کا حجم 0 ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو. چیزیں موجود نہیں تھی، اچانک پیدا ہو گئی. کریشن ایکس نہیلو، کائنات کسی ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا گیا. اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ ہے. اب بگ بینگ پہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ڈیٹیل سے گفتگو کی. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی. اچھا، جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا. پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی، ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ کائنات پھیل رہی ہے. جب یہ دو حقائق سامنے آئے، فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکل بھی، تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریک سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے. جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں. اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ اربوں سال پہلے ہوئے، آج تک شاک ویوز کوئی لمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی. تو یہ دو سائنٹسٹ تھے، ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ولسن. انہوں نے 1965 میں وہ کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لیں. ان کو کہتے ہیں CMBR، کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی تھی. 1978 میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ اب فزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز. وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے اندر. پھر 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے. اور اس کے اوپر $160 ملین لگے.
آپ جا کے ذرا گوگل پہ لکھیں CMBR کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، پوری آپ کو ویکیپیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے ہبل نے دیکھا، اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں، اور پھر 1989 میں اسپیس شٹل لانچ کی گئی، $160 ملین لگا کے امریکہ نے، اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوئی تھی۔ اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شے میں انسان کو خدا نظر آتا ہے، یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے، یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ لٹریچر کا جملہ ہے، یعنی کریٹر اپنی کریشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو۔ بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دیکھ لی ہے۔ اس کی وجہ سے میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ کسی نے دیکھنی ہے، خدا کی ہینڈ رائٹنگ، تو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے۔ ہر فزیکل فینومینا کے لیے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں۔ اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں، اور آپ کو پتا ہے انجینئرنگ جو ہے وہ تو اپلائیڈ سائنسز ہے، تو ہم لوگ ہر چیز کا میتھمیٹیکل ماڈل بناتے تھے، اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی۔ تو میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فزیکل ہینڈ رائٹنگ، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہو چکا ہے۔ دوسرا اعتراض اس ہندو بھائی نے کیا تھا کہ جی قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو ایک کہیں پہ آیا یہ لنگر ڈال دیے ہیں، کہیں پہ آیا یہ میخیں ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین نہ ڈولے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ زمین کو چوکور مانتا ہے کہ یہاں پہ پہاڑ رکھ دیے ہیں بیلنس کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے یہاں نہ ڈول جائے۔ تو کہتے ہیں زمین تو ڈول سکتی نہیں، زمین تو گول ہے۔ تو یہ سائنٹیفک ایرر ہے۔ ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن پاک میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ زمین چوکور ہے؟ گول ہونے کے اشارے پھر بھی آئے ہیں، چوکور کے تو نہیں ہے۔ لہذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا، وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چوکور ہے۔ اس سے آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا؟ اس لیے بچھونا کہا گیا کہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پہ 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں۔ اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے۔ ایسی زمین جہاں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہوں، اس کو رہنے کے قابل بنا دینا، پھر اس کی 4 موشنز ہونا، سورج کے گرد الگ سے، اپنے محور کے گرد الگ سے، وہ 23.5 ڈگری کا اینگل جو ہے اس کے گرد سائنوسائیڈل اس کی جو موومنٹ ہے وہ الگ سے، جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں۔ یہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کس کس سپیڈ سے یہ موومنٹ ہو رہی ہیں۔ اس کو رہنے کے قابل بنا دینا تو بچھونا ہی ہے نا۔ پھر ایک بہت بڑی کرویچر ہے، جیسے یعنی زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر، یعنی ایک چکر کاٹے نا آپ تو 40,000 کلومیٹر آپ طے کریں گے۔ 40,000 کلومیٹر میں 100 کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتی ہے۔ بہت بڑے سرکل کے اندر اگر آپ چھوٹا سا ٹکڑا کنسیڈر کریں گے وہ سٹریٹ لائن ہی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اکیڈمی سیدھی ہے نا، قرآن کو تو چھوڑ دیں، اگر ہم آپ سے کہیں سیدھی، آپ کہیں نہیں یہ گول ہے، تو گول تو نہیں نظر آ رہی۔ اتنے بڑے گول بال کے اوپر سینکڑوں کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری فزیکل آبزرویشن میں تو یہی ہے۔ اگر قرآن حکیم ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ زمین گول بنائی تو پھر پچھلے 1300 سال کے لوگوں نے کہنا تھا جی گول تو نظر ہی نہیں آ رہی، آٹا گوندے ہلتی کیوں ہے، آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے؟ تو وہ آپ ایک ایشو کو ایڈریس کریں گے تو دوسرا ایشو ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو جن کو سائنس نے ترقی نہیں کروائی ہوئی تھی نا، ان کے لیے وہ چیزیں اسٹیبلش ہوگی کہ ان کو بچھونا ہی نظر آتا تھا۔ آج سائنس نے اگر گول دریافت کیا تو ساتھ یہ بھی دریافت کر لیا ہے کہ گول چیز پہ جو بہت بڑے سرکمفرنس کی ہو اس پہ کچھ کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتے ہیں، وہ بچھونا ہی نظر آتا ہے۔ تو دونوں چیزیں سمجھ آ گئی۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ زمین و آسمان میں عنقریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، ان کی اپنی جانوں میں، اسٹرکچر آف جینز، ڈی این اے، اس پہ میں مسئلہ نمبر 60 میں بول چکا ہوں۔ اس نے آج انسان کو ماننے پہ مجبور کر دیا ہے یہ کسی مائنڈ کی کریشن ہے، یہ ساری کی ساری الل ٹپ نہیں ہے، یہ ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں اتنی کنٹرولڈ ہیں، یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، ہر چیز کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کے جاتی ہیں کہ کریٹر ہے بھی ایک۔ اس پہ بھی میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 128،
God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے وہ, کیونکہ مائنڈ پیچھے ایک نظر آتا ہے. نیوکلیس میں الیکٹران اگر اس کے نیوکلیس کے گرد یعنی چکر کاٹ رہے ہیں نا ایک ایٹم کے ایلپٹیکل آربٹس میں, یہی ایلپٹیکل آربٹس آپ کو پھر کائنات میں بھی نظر آتے ہیں. زمین بھی ایلپٹیکل آربٹ میں ہی سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے. کتنی ریزیمبلنس ہے, مائنڈ ایک نظر آتا ہے. ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے, میل اور فیمیل, حتیٰ کہ آپ کو پودوں میں بھی جوڑے نظر آئیں گے, اور جان بوجھ کے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتائے وہ خدا ہی ہے جو میل اور فیمیل سے آزاد ہے, لم یلد ولم یولد. تو یعنی ایک الگ سے ٹاپک ہے, میں اب اس طرف چل پڑوں گا. لہٰذا پہاڑوں کو جو اسٹیبلائزر کہا گیا ہے, اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ وہ زمین چکور ہے, یہ ڈائنامک بیلنسنگ ہے. آج آپ جیولوجسٹ سے پوچھیں نا, یہ جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے تو یہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے دنیا کے موسم کیوں بدل رہے ہیں, زمین کی اورینٹیشن بدل رہی ہے. ایون ایک اٹامک بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر کیا افیکٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ زلزلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی ڈگری کو ایسا ڈسٹرب کرتا ہے کہ آئندہ کئی سالوں کے لیے موسم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو پہاڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے زمین کی بیلنسنگ خراب ہو رہی ہے. جیسے آپ ایک ویل جو گھوم رہا ہو اس کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے ویٹس ایڈ کرواتے ہیں نا ویل بیلنسنگ کے لیے, تو یہ ڈائنامک بیلنسنگ کی ہوئی ہے پہاڑوں نے زمین کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہیں لنگر کہا ہے. یہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ زمین پہ یعنی آپ خود سے یعنی ایک خاکہ بنا کے رنگ بھریں گے تو پھر اس کا تو کوئی حال نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سورہ فاطر پڑھیں آیت نمبر 41, اس میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے کہ جھول نہ جائیں, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ تھامے یہ جھول جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انہیں سنبھال سکے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بھی ذکر نہیں کیا, اللہ نے کہا کہ میں نے تھاما ہوا ہے, چلیں. اب کیا کریں گے آپ, پہاڑ اللہ نے رکھے ہیں لیکن تھاما اللہ نے ہوا ہے. کیسے؟ اپنے فزیکل فینومیناز کے ذریعے, گریویٹیشنل فورس کے ذریعے. آپ اس کو کہتے ہیں نیوٹنز لا آف گریویٹیشن, تو یہ تو آپ پہ کاپی رائٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے. آپ نے ڈسکوری کی ہے, یہ خدا کا قانون ہے گریویٹیشن کا, قوت کشش ثقل کا, اس کے ذریعے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے. تو اب کوئی وہ آیت بھی تو پڑھے نا کہ اللہ نے تھام رکھا ہے, پہاڑوں کے بغیر بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری فزیکل چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاز آف نیچر کے ذریعے کنٹرول کی ہیں. آگ جلاتی ہے, پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے, پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ سارے فزیکل فینومینا اگر روزانہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. رات کو تو آگ جلا رہی ہوتی, صبح نہ جلا رہی ہوتی, تو دنیا کا نظام چل سکتا تھا. یہ بڑے محکم قوانین ہیں, لیکن اللہ کے لیے محکم نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے توڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ہے, لیکن اگر آپ آج کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آگ میں کود جائیں تو انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے, یا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پہ حفاظ ہو جائیں گے. بلکہ شہادت تو نہیں, آرام موت مریں گے, خودکشی کریں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے, بار بار نہیں ہونے. ایک ہی دفعہ سمندر پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, بار بار نہیں ہوگا. نہ ہم ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر خدا کو یا خدا کے پیغمبر کو منوا رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کا تو معجزہ قرآن ہے. ہم نے تو کبھی نبی علیہ السلام کے معجزوں کو دلیل بنایا ہی نہیں کافروں کے لیے, کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے کافروں کے لیے معجزات تھے. آپ کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے, معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. اسی لیے کتاب محفوظ بھی ہے. اگلی کتابیں بھی اللہ محفوظ کر سکتا تھا. وہاں کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی, پیغمبر آ جاتا تھا. اب پیغمبر تو آنا کوئی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی لیے پھر کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے, کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے. معجزات اور بھی ہیں, دعوی نبوت کی بنیاد یہ معجزہ ہے. اس پہ بھی میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 85, قرآن اور قتال, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. لہذا قرآن حکیم جو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے, تو لہذا زمین کو بچھونا کہا جائے تو اب یہ نہیں کہیں گے نہیں بچھونا تو نہیں, یہ تو گھول ہے. یہ نان سینس ہے, پڑھے لکھے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا. اور میں امید کرتا ہوں اپنے اس ہندو بھائی سے بھی اور باقی نان مسلم سے بھی کہ وہ یعنی چونکہ لاجکس کے اوپر بات کرتے ہیں, تو
اس کو لاجیکلی چیز کو سمجھیں گے تو باقی نہیں ماننا ہوگا تو ہم نے زبردستی منوانا نہیں کسی کو، صرف اپنا مقدمہ اپنے ریلیجن کا آپ کے سامنے رکھنا۔